लड़के का नाम सिंटियागो था। जब वो मतरूक चर्च के पास पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। उस चर्च की छत अरसा हुआ गिर चुकी थी और जहां कभी पादरी का मिंबर होता होगा वो जगह इंजीर के एक बहुत बड़े दरख्त ने ले ली थी। लड़के ने वो रात उसी जगह पर गुजारने का फ़ैसला किया। जब तमाम भेड़ें शिकस्ता दरवाजे से गुजर गईं तो उसने दरवाज़ा बंद करके उसके आगे एक तख्ता लगा दिया ताकि रात के वक्त भेड़ें बाहर ना निकल सकें। उस इलाके में भेड़ियों का ख़तरा तो नहीं था, लेकिन रेवड़ से बिछड़ी हुई भेड़ को ढूंढना बज़ाते खुद थका देने वाला काम था। लड़के ने अपनी जैकेट से फर्श साफ किया और किताब का तकिया बनाकर लेट गया। उसने आज ये किताब ख़त्म करनी थी। उसने सोचा कि अब उसे इस किताब के बदले में ज़्यादा ज़ख़ीम किताब लेनी चाहिए ताकि इसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त गुजरे और उसका तकिया भी बेहतर बन सकेगा। जब वो सुबह के वक्त जागा तो अभी तक अंधेरा छाया हुआ था। टूटी हुई छत में से सितारे झांक रहे थे। मुझे थोड़ा और सोना चाहिए था, उसने दिल में सोचा। आज रात फिर उसने वही ख्वाब देखा था जो उसे एक हफ्ता कबल नज़र आया था, मगर ख्वाब आज भी अधूरा था। वो उठ खड़ा हुआ और उन भेड़ों को उठाना शुरू कर दिया जो अभी तक नहीं उठी थी। जब भी वो जागता था उसकी ज़्यादातर भेड़ें भी जाग जाती थीं। ऐसा लगता था कि किसी गैर मरई कुव्वत से वो और उसकी भेड़ें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आखिर क्यों ना हो, उसने उन भेड़ों के साथ 2 साल गुजारे थे और उनके साथ जंगलों बियाबानों में चारे और पानी की तलाश में मारा मारा फिरा था। भेड़ें अब उसके साथ इतनी मानूस हो गई थी कि उसके औकात कार का भी इन्हें अंदाज़ा हो गया था, या फिर मैं इनके औकात कार का आदी हो गया हूँ, उसने सोचा। कुछ ऐसी भेड़ें भी थी जो जागने में ज़रा वक्त लगाती थीं। इन्हें जगाना पड़ता था। उसका ख्याल था कि भेड़ें उसकी ज़ुबान समझती हैं, इसलिए वो कभी कभी किताब में से कुछ तहरीर इन्हें पढ़कर सुनाता था और इन्हें अपने दुख दर्द भी सुनाता था और इन्हें अपनी तन्हाई में शरीक करता। वो इनके सामने उस गांव पर भी तबसरा करता जहां से वो गुजरते थे। लेकिन पिछले चंद दिनों से वो अपनी भेड़ों के साथ सिर्फ एक मौजू पर बात कर रहा था। एक दोशीज़ा जो एक ताजर की बेटी थी जो उस गांव में रहता था जिस तक पहुंचने के लिए इन्हें मज़ीद 4 दिन दरकार थे। उस गांव में इससे पहले वो एक दफ़ा 1 साल कबल आया था। ताजर ऊन का कारोबार भी करता था। वो इंतहाई शक्की मिजाज था। उसका मुतालबा होता था कि भेड़ की ऊन उसकी नज़रों के सामने उतारी जाए। वो उस ताजर के पास अपने एक दोस्त के तवस्सुत से पहुंचा था। उस रोज़ दुकान पर रश था, इसलिए लड़के को इंतज़ार करना पड़ा। वो दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने थैले में से किताब निकालकर पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि चरवाहे भी पढ़ना जानते हैं। अकब से लड़की की मुतरन्नम आवाज़ आई। लड़की उंदलस की बेमिसाल खूबसूरती का मुकम्मल नमूना थी। स्याह लहराते बाल और गहरी खूबसूरत आंखों में अरब नकूश की झलक थी। जी हाँ, लेकिन मैंने किताब की निस्बत अपनी भेड़ों से ज़्यादा सीखा है, उसने जवाब दिया। अगले 2 घंटे तक वो एक दूसरे को अपने हालात सुनाते रहे। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? लड़की ने इस्तफसार किया। जैसे सब पढ़ने वाले सीखते हैं, स्कूल में। अगर तुम पढ़ना जानते हो तो तुम भेड़ें क्यों चराते हो? लड़का कुछ बड़बड़ाया ताकि लड़की कुछ न समझ सके। वो लड़की को अपने सफ़र की कहानियाँ सुनाता रहा, जिन्हें सुनकर लड़की की गहरी आंखों में हैरत और खौफ का मिला जुला तासुर था। लड़का दुआ मांग रहा था कि वक्त थम जाए या फिर लड़की का बाप मज़ीद मसरूफ़ हो जाए और उसे लड़की के साथ कुछ मज़ीद वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। लेकिन उसकी दोनों दुआएं कबूल ना हुई और ताजर ने उसे 4 भेड़ों की ऊन उतारने को कहा। जब वो फारिग हुआ तो व्यापारी ने उसे पैसे देते हुए कहा कि वो अगले साल फिर आए और अब 4 दिन बाद वो दोबारा उस गांव में होगा। वो इस बात पर मसरूर भी था, लेकिन उसके दिल के किसी खाने में खौफ भी छुपा हुआ था कि कहीं लड़की उसे भूल ही ना चुकी हो। आखिर उसके अलावा और भी बहुत से चरवाहे वहाँ से गुजरते होंगे। मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र भी नहीं है, उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं और भी कई लड़कियों को जानता हूँ।
لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے، جو ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔ سورج نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں کبھی فیصلہ کرنے کی دقت نہیں اٹھانا پڑی، شاید اسی لیے یہ میرے اتنا نزدیک رہتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہ ختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں وہ نہایت سخاوت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلاتا ہوں اور پلاتا ہوں۔ لڑکے کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیاباں چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر کنوتیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی تو دیکھا تھا۔ شاید یہ اسی چرچ کا ہی اثر تھا کہ اسے بھیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپیٹ لیا، لیکن یہ جیکٹ بھی اسے بوجھ لگ رہی تھی۔ اس بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اسپین کیلولا کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی تھی۔ مان اسے اس جیکٹ کی افادیت کا خیال آیا۔ اس کی وجہ سے وہ صبح کی خنکی کا سامنا کر پایا تھا۔ جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا، جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کی بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی، لیکن بچپن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تر جرت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں۔ وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں۔ اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں، لڑکے نے اصرار کیا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکتے، باپ نے کہا۔ مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے، اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے ہی نئی چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں۔
باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ اپنے ریوڑ کو پورے اسپین میں لیے لیے پھروں، لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے۔ یہ مجھے کئی سال قبل راستے میں ملے تھے، میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ دیے تھے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تم ان سے بھیڑیں خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کر رہا تھا تو اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش نظر آئی، دنیا دیکھنے کی خواہش۔ اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی، مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی ضرور تھی، مگر ابھی تک زندہ تھی۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے بھی ملا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس سے اس نے چند دن بعد ملنا تھا۔ اس کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز اپنے خواب کی تعبیر میں گزارتا تھا، سیاحت کا خواب۔ یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنا غلہ بیچ کر سمندروں کے سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا تو اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا، بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا اور اس کے پاس کئی حسین یادوں کا خزانہ ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے اس کا ایک بار گزر ہو چکا ہو۔ اس متروک چرچ سے اس کا گزر اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی، ہر بار اس کا گزر کسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جو اس سے قبل آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ بھیڑوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ نئی جگہ سے گزر رہی ہیں یا وہی پرانا راستہ ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ چراگاہ نئی ہے یا بہار نے خزاں کی جگہ لے لی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہے۔ شاید میں بھی ان بھیڑوں سے مختلف نہیں ہوں، لڑکے نے سوچا۔ جب سے میں تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں مجھے بھی کسی اور لڑکی کا خیال اچھا نہیں لگا۔ سورج کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ دوپہر تک وہ طرفہ پہنچ جائے گا۔ طرفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید ضخیم کتاب لے گا، بوتل تازہ پانی سے بھرے گا اور حجامت بھی بنوائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔